बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू नहायत अहम है इस हवाले से कि ये एक ऐसा मौजू है कि जो कि हमारे लिए कातिल है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और इस मौजू का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको तीनों की डेफिनेशन दूंगा और इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसका हल बताऊंगा। इसको काइंडली ज़रूर देखें। और ये एक ऐसा मौजू ले रहा हूँ कि जो लोग जितना दहशतगर्दी से ज़्यादा नहीं मरते, उससे ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस और डिप्रेशन से मरते हैं। ये हार्ट डिजीज़ और शुगर की बीमारियों की जो असल वजह है वो यही है। स्ट्रेस जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, डिप्रेशन उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, और एंजाइटी ये क्या चीज़ है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एंजाइटी पर। एंजाइटी वो चीज़ है यानी कि कब्ल अज़ वक्त कोई चीज़ आप अपने सर में समा लें और उसको अपने तसव्वुर में क्रिएट कर ले, वो एंजाइटी है। एंजाइटी दरअसल ये वो मर्ज़ है जो मर्दों में भी है, औरतों में भी होता है। औरतों में मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा होता है क्योंकि खदशात और अंदेशे औरत पहले बना लेती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों से, माँओं से इस बात की अपील करूँगा कि आप अल्लाह पे तवक्कल तो करें। यानी कि जो चीज़ हुई नहीं है आप उस चीज़ को पहले अपने जहनों में बना लेती हैं, वो एंजाइटी होती है। तीन चीज़ें इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं एंजाइटी के अंदर। एक आपके रिश्ते, रिलेशन, दूसरा आपकी हेल्थ, सेहत, और तीसरा फाइनेंस, आपकी माश, आपकी आमदनी के ज़राए। उमन इस चीज़ का खौफ मर्दों के बनिस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। यानी कि औरत सहन में पहले से तसव्वुरात कर लेती है। अगर बेटी फ़र्ज़ करे एयर होस्टेस है तो माँ के वहम व गुमान में और जहन में ये आने लगता है कि बेटी जा रही है, खुदा जहाज़ पे गई, कहीं जहाज़ क्रश ना हो जाए, कुछ बेटी का कुछ ऐसा ना हो। ये एंजाइटी की एक फॉर्म होती है जो वो पहले से सोच लेती है। यानी कि आदमी अपने उन करीब रिश्तों के खोने के खौफ को, डर को, जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, पहले से कुछ वहम और शुबे में मुब्तला होता है, वो एंजाइटी की एक शक्ल है। इसी तरह आपके का फाइनेंस यानी कि माश का ज़रिया। लोग घबराते हैं, पहले से नौकरी लगी है, खुदा न खास्ता कहीं नौकरी ना छूट जाए, बच्चों का साथ है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कौन क्या होगा, किस तरह की परवरिश होगी, कहाँ से हम पूरा करेंगे, और ख़ासकर ये चीज़ें पैदा होने लगती हैं। और उसके बाद सेहत, यानी कि औरतों में इस मामले का, यानी कि 35 से 40 साल के दरमियान जब औरत की उम्र आने जाने लगती है तो वो थोड़ी सी एंजाइटी का शिकार होती है कि मैं बुढ़ापे की तरफ आ रही हूँ, झुर्रियाँ आएंगी, बाल सफ़ेद होंगे, मैं बुढ़ी हो जाऊँगी। या फिर वो लड़कियाँ जिनकी इस उम्र तक में शादी नहीं होती है और रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको एक खौफ लागू हो जाता है। तो ये एंजाइटी की शक्ल है। तो मैं यहाँ अपने घर में मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा अपनी घरेलू औरतों को, अपनी घरेलू माँ बहनों को, इवन जो ऑफिस में भी जो माँ बहनें कामें कर रही हैं उनको, कि जो चीज़ आपके दायरे इख्तियार में नहीं है उस चीज़ से खौफ मत लेकर आएँ। कुछ चीज़ अल्लाह की चीज़, अल्लाह के मामलात अल्लाह पे डालने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह आप सोचें कि अच्छी सोच रखें। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था उनकी किताब गुफ्तगू के अंदर। उन्होंने फरमाया था कि आदमी को जो परेशानी होती है ना, वो हालात से नहीं आती है, वो ख्यालात से आती है। तो मैं ये ख़ासकर अपनी माँ और बहनों को कहूँगा कि आप पहले से ऐसे ख्यालात मत पैदा कर लें जो आपको परेशान करें। क्यों परेशान हो रहे हैं आप?
اللہ کی رحمت پر توکل کریں. پریشانی آپ اگر اللہ کی رحمت پر توکل کرنا شروع کریں گی پریشانی کبھی نہیں آئے گی. جو معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس کو پہلے سے کیوں سوچ رہی ہیں. اور پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے نا کہ یار میری رحمت پہ گمان کرو. اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں گمان ہوں, مجھے جیسا سوچو گے میں ویسا ہوں. اللہ کی رحمت کو سوچو, اللہ کو سوچو, بہترین سوچو بہترین ہوگا. یہ انزائٹی سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. دوسرا اسٹریس کی طرف آؤں گا. اسٹریس ہر اس شخص کو میں ہوتی ہے جس میں شعور آ جائے. پاگل میں اسٹریس نہیں ہوگی, اسٹریس لیس ہوتا ہے کیونکہ اس بیچارے کا سینس ہی نہیں ہے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد شعور آتا ہے تو سمجھ لیں آپ اسٹریس ہو جاتی ہے. ہاں ایک جگہ آپ کو اسٹریس نہیں ملے گی, اور وہ جگہ کہاں ہے دنیا میں؟ وہ جگہ صرف قبرستان رہ گئی ہے. زمین سے نیچے جو لوگ رہے ہیں ان کو کوئی اسٹریس نہیں ہے, سکون ہے. زندگیوں میں اسٹریس آتی ہے. اسٹریس گھر میں ہوتی ہے, آپ کے ورک پلیس میں ہوتی ہے, آپ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور آج کل ٹریفک کے اندر اسٹریس کا ہونا لازمی ہے. آپ ان لوگوں میں اسٹریس زیادہ ہوتی ہے جو غصہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو کنجوس ہوتے ہیں ان میں اسٹریس ہوتی ہے. وہ لوگ جو معاملے میں جلد باز ہوتے ہیں ان میں اسٹریس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں ان چیزوں سے اجتناب کریں. میں چند چھوٹی ٹپس دینا چاہوں گا اسٹریس کے حوالے سے, کائنڈلی اس کو فالو کریں. کیونکہ اسٹریس جب بگڑتا ہے اور پھر وہ بگڑ کر ڈپریشن کی شکل میں جاتا ہے. اسٹریس کے 2-3 لیئرز ہیں. مائنر اسٹریس ہوتا ہے, پھر میڈیوٹر اسٹریس پر آپ کے اسٹیج پر آپ آ جاتے ہیں, اور پھر تھرڈ اسٹیج جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہائیلی کرونک اسٹیج میں چلا جاتا ہے. اور یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جس میں آپ ڈپریشن میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی میں صرف اسٹریس پر آپ کو لے کر آتا ہوں اور اس کی چند ٹپس دیتا ہوں. کائنڈلی اس ٹپس کو تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, اسٹریس سے نجات ملے گی. دیکھیں اسٹریس مینجمنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. مینجمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ مینجمنٹ ہمیشہ اس جگہ پر استعمال ہوتی ہے جس چیز کو ہم مینیج کرنا چاہتے ہیں, جس چیز کو ہم منظم طور پہ اس کو سنبھالتے ہیں. دیکھیں اسٹریس ختم نہیں کی جا سکتی, اس لیے مینیج کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ لفظ اسٹریس مینجمنٹ آیا ہے. اس کے چھوٹے موٹے 2-3 ٹپس دیتا ہوں, اس کو فالو کریں. اسٹریس بچوں میں ہوتی ہے, بڑوں میں ہوتی ہے, بزرگوں میں ہوتی ہے, ہر وقت ہوتی ہے, ہر دور میں ہوتی ہے. مگر یہ ایک سائیکل کی طرح ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسٹریس کو حاوی نہ کریں. اسٹریس کئی قسموں کا ہوتا ہے. میں خیر یہاں پہ اس لیکچر کے اندر اسٹریس پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں. میں اسٹریس سے کے بچاؤ کی تدابیر کے کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگیوں میں کارآمد آئے گا. اسٹریس جب آپ آئیں تو پہلی فرصت میں آپ اس جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, بعض دفعہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسٹریس آتا ہے, آدمی ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے. کچھ خبریں تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک مطلب آپ ٹی وی آن کریں, آپ یقین کریں کہ جی پتہ چلا 10 آدمی یہاں مر گئے, وہاں فائرنگ ہو گئی, وہاں پہ کوئی ڈکیتی ہو گئی, آدمی اسٹریس میں آنے لگتا ہے. یہ تو خبروں کا معاملہ تھا. ڈاکٹرز کہنے لگے یار خبریں نہ دیکھو, ٹی وی سے ایوائڈ کرو. اب آپ ڈرامے دیکھو, وہ ڈرامے اس طرح بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی اسٹریس میں ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہم مسلمان ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان ملک کا کلچر ہے, ہمارے مسلمانوں میں ایک رشتے کی حرمت ہے, اور اس حرمت اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم انڈیا کے ان ہندوؤں کے ان اپنے دشمنوں کے ڈراموں سے اتنے انسپائر ہیں. اس کو ہم نے اپنے اب گھر گھر میں ہمارے اپنے لوگ چینلوں کو چھوڑ کر انڈیا بنیا کے چینل دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کے چینل دیکھ رہے ہیں جن کا نہ اپنا دین ہے, نہ کلچر ہے, نہ رشتے کی حرمت ہے. مطلب بھابھی دیور سے لگی ہوئی ہے, ایک گھر کے اندر دیور بھی رہ رہا ہے, بھائی بھی رہ رہا ہے, اور یہ رشتوں کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے. اب یہی چیز ہمارے اپنے پاکستانی ڈراموں کے اندر آپ دیکھ لیں,
بھائی اب کوئی شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیچارے، تو وہ ڈراموں سے محسوس ہونے کے بجائے ڈراموں سے اسٹریس میں آ جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے ڈرامے ہیں. اگر آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی آتا ہے اسٹریس، آپ فوراً اپنی جگہ چینج کر دیں. اسٹریس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی اسٹریس آ رہا ہے، آپ پہلی کوشش کریں کہ اپنے جگہ کو چینج کریں، اپنی لائف پیٹرن کو چینج کریں، اپنے روزمرہ کے معاملات گزارنے کے جو پیٹرن آف لائف ہے اس کو چینج کر لیں. ہلکے تھوڑا اپنے کو، یہ ایک چیز ہے. دوسرا، آپ اسٹریس ان لوگوں میں کم ہوتی ہے جو ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ ایکسرسائز کی معمول بنائیں. اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار کہ ٹائم تو ملتا نہیں ہے، کیا ایکسرسائز کریں؟ یار یہ ایک حقیقت ہے، نہ گھر میں کام کرنے والی ماں بہنوں کے پاس ٹائم ہے، نہ گھر میں جاب کرنے والے آدمی صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. تو کم سے کم واک کریں. اگر واک کرنے کے لیے جگہ میسر نہ ہو تو میں آپ کو یہ ٹپس دے رہا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کے 2 فٹ مطلب 10 بائی 10 کا جو کمرہ ہے اس میں واک کر لیں، چل لیں. باڈی موومنٹ ہوگی. واک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم کا جو آپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے. واک کرنے سے آپ کے ہارمون لیولز جو ہے نا وہ نیچے کی طرف بیٹھتے ہیں. میٹابولزم باڈی کا وہ جو ہے نا وہ لیول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ اگر ٹھیک ہے پیسہ ہے، وسائل ہیں، تو مشین خرید لیں، اس کے اوپر چلیں. 2 فٹ کی مشین ہوتی ہے، اس پہ چلیں. نہیں مشین خرید سکتے ہیں تو کم سے کم 10 بائی 10 کے کمرے میں ہی چل لیں. وہ آپ کے اسٹریس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے. دوسرا، اپنی زندگی میں آپ اسٹریس ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کنجوس آدمی آپ دیکھ لو، وہ پیسے بچانے کے چکر میں رہتا ہے. وہ کسی طرح مطلب جہاں خرچہ ہوا اس کا وہ اسٹریس بھی بڑھ جاتا ہے، وہ ڈپریشن بھی بڑھ جاتا ہے. تو لعنت بھیجیے اللہ نے کنجوسوں پہ. دین میں مطلب یہ واحد عمل ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں سب کو جا کر بہکاتا ہوں مگر مجھے کنجوس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میرا کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے. تو کنجوس آدمی ڈپریشن میں زیادہ جلدی جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو خوشی دوسروں کو دے کر ہوتی ہے نا، اس خوشی کو محسوس کریں. دینے سے بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. انسان کا رزق ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے، کسی کو کھلا دیں گے گھٹ جائے گا، کسی کو دے دیں گے گھٹ جائے گا. سر آپ ہر چیز کا صدقہ ہے، آپ کے صحت کا، ہاتھ کا، پاؤں کا صدقہ ہے. تو آپ اپنے رزق میں دوسروں کو بانٹیں. آپ اللہ کی مخلوق کو لے کر آئیں، آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی رزق کے وسائل خود پیدا کرے گا. یہ میں خاص کر ان کنجوس لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو زندگی میں پیسے کو اڑنا بچھونا سمجھتے ہیں، ساری زندگی دانتوں سے پیسے کو پکڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اولاد عیش کرتی ہیں، وہ عیش بھی کم کرتی ہیں، وہ برباد کر دیتی ہیں. تو خدا کے لیے جو کما رہے ہو اپنے پہ ضرور لگاؤ. روپیے میں سے 20 پیسہ اپنے پہ خرچ کرو. سب کا حق اس کے ساتھ ادا کرو. جو تم آج لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لو گے، کل تمہارے ساتھ بھلا ہونے لگے گا. جو نصیب میں اچھائی ہے وہ بڑھ کر اچھا ہونے لگے گا. دوسرا، غصہ کرنے والے لوگوں پر اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ زندگی میں غصے سے اجتناب کریں. اگر غصہ آتا ہے تو نکل جائیں کہیں ٹہلیں، ڈائلیوٹ ہوتا ہے. غصہ آتا ہے پانی کا استعمال کریں. یہ بات تحقیق سے واضح ہو رہی ہے کہ جب آپ کو غصہ ہے پانی پی لیں. 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا تھا جب تمہیں غصہ ہے پانی پی لو. آج سائنس ثابت کر رہی ہے. ہم تو 1400 سال پہلے ہمیں احکامات مل گئے تھے. اور میں تو ایک بات کو کہوں گا کہ جس چیز کو نبی نے کہہ دیا اس کو من و غن کر لو، فائدہ ہی فائدہ ہے. سائنس تو پچھلے 1000 تک اسی چیز کو ثابت کرتی رہے گی کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ کر لیں انشاءاللہ وہ چیز 1000 سال کے بعد بھی وہی چیز ثابت ہوگی جو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ خوش رہیں. خوش رہنے کا ہنر کیا ہے؟ خوش رہنے کا ہنر یہ ہے کہ دوسرے کو خوش رکھ لیں. معاملات میں برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. آپ یقین کریں کہ جس وقت یہ ہنر کہہ رہا ہوں میں، یہ اسکلڈ ہے. معاف ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. آپ نے جس وقت لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا، آپ یقین کریں آپ کے ذہن سے بوجھ ختم ہو جائے گا. آپ معاف کرنا سیکھیں. آپ باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسٹریس پیدا کرتی ہیں.
دیکھیں اسٹریس کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ، مگر یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے جو اپنی تینوں لیئر کو پار کرتے ہوئے یہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اب دیکھیں اسٹریس سے میں ڈپریشن پر آ رہا ہوں۔ ڈپریشن یہ وہ چیز ہے جب آپ بالکل نا امیدی اور مایوسی کے تہہ میں آ جاتے ہیں، آپ ڈپریس ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو اسٹریس سے، انزائٹی سے اور ڈپریشن سے بچنا ہے تو میں آپ کو حلفیہ ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اور اگر وہ نہ ہو تو میں آپ کے سامنے لوں اللہ کی ذات پہ جس دن آپ نے بھروسہ کرا اس دن ان تینوں چیزوں سے نجات پائیں گے۔ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں آپ نے کاروبار، اب ایک مثال لیتا ہوں، آپ کاروبار یا انسان ہیں، آپ نے کاروبار میں ایک پیسہ لگایا، آپ نے 1 لاکھ روپے لگائے اور آپ نے سوچا کہ مجھے اس 1 لاکھ روپے میں 10,000 روپے کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کاروبار میں جب آپ نے اپنے اوپر توکل تو کرتے، اپنے پر، رب کی ذات پہ نہیں کہ جی مجھے میرے پیسے پہ بھروسہ ہے، مجھے میرے تجربے پہ بھروسہ ہے، تو سر جب آپ اپنے پیسے پر، اپنے تجربے پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیسے لگاتے ہو نا، تو پھر آپ کا تجربہ، آپ کا پیسہ لگتا ہے، تو پھر آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو 1 لاکھ روپے میں سے 10,000 فائدہ ہوگا۔ آپ کو اگر 10,000 روپے فائدہ نہیں ہوا، صرف 2,000 کا فائدہ ہوا، تو پھر آپ اس کو فائدہ نہیں سمجھو گے، آپ اس کو 8,000 روپے نقصان سمجھو گے۔ سر جب آپ 8,000 روپے کا نقصان سوچو گے تو ظاہری بات ہے ایک ڈپریشن اور اسٹریس میں آؤ گے یہ، اور پھر اگر اسٹریس میں آئے، ڈپریشن میں آئے، اور پھر اس کے بعد گرتے چلے جاؤ گے۔ اور جس وقت آپ نے وہ پیسہ یہ سمجھ لیا کہ یار یہ رسک جو پیسہ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، تجربہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس کو اپنے بچوں کے لیے روزی حلال کمانے کے لیے نکلا ہوں، اور میں اس کو اپنے پیسے کو انوالو کرتا ہوں، اللہ برکت دینے والا ہے، نقصان اور نفع کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کاروبار میں لگاتے ہو، میں حلفیہ اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور اگر نقصان ہو بھی گیا تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہو نا، آپ توکل کر 1 قدم آگے رکھتے ہو نا، تو اللہ پاک 10 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کو بڑی حیا ہے اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کر رہا ہے تو اللہ کا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس نے مجھ پہ توکل کرا ہے، میں اس کو بے آسرا، بے ساز و سامان نہیں کر سکتا ہوں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کرا ہے۔ جب آپ اللہ کی نصرت اور اللہ کی توقت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز پر انوالو ہوتے ہو نا، تو مدد اللہ کی آتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر اس میں اللہ پاک آپ کو وہ برداشت قوت سسٹین کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ورنہ ایک دفعہ اگر اللہ کہتا ہے تو 1 دفعہ پڑھا، میں 10 دفعہ پڑھوں گا، تو اب آپ جب کو اس کے برعکس آپ کو اپنی طاقت، اپنے پیسے اور اپنے وسائل پہ بھروسہ تھا نا، کہ اللہ کہے گا پھر تو اپنی طاقت، اپنے وسائل کے ساتھ پھر نقصان کو تو برداشت کر، پھر میرے سے کس بات کی بیعت کرتا ہے؟ تو یہ میں نے تھوڑا آپ کو ایک مثال دے کر سمجھائیے۔ تو اسٹریس کو تباہ سے اپنے بچنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کریں، کتھارسس کا سورس رکھیں۔ کتھارسس سے مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ دیکھیں اسٹریس کے اندر وہ آدمی جو تنہا ہوتا ہے وہ اسٹریس میں زیادہ جلدی جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جڑیں، لوگوں کو گیدر کریں، آپ اسٹریس میں کم جائیں گے۔ کوئی ایسا ایک انسان اپنی فیملی کے ساتھ آپ جڑ جائیں، آپ یقین کریں ان لوگوں میں اسٹریس کم ہوتی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کو اپنا دوست بنا لیں، اس سے معاملے کو شیئر کریں، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں، ان سے معاملے کو شیئر کریں۔ معاملے کو شیئر کرنے سے، بات کرنے سے اسٹریس آدھے سے زیادہ چلا جاتا ہے۔ یار زندگی میں نے دیکھے کچھ لوگ یقین کریں گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ فرعون بنے ہوئے ہیں، مطلب ایک روپ رکھا ہوا ہے انہوں نے جی، وہ گھسے ابا ہے جی، بیوی کانپ رہی ہے، شوہر ہیں جی، وہ باہر جائے وہ جوتے کھا رہے ہوں، گالیاں کھا رہے ہوں، دن بھر ہو ہا ہی کر رہے ہوں جی، ان کا، اور گھر کے اندر ان کا اسٹائل الگ ہوتا ہے۔ بھائی خدا کے واسطے جو گھر اپنے معاملات کو اپنے بیوی بچوں سے شیئر کریں، جو دل کے اندر آپ کو سکون ملے گا وہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں۔ بھروسہ تو دیں اپنی بیوی بچوں کو، ان سے زیادہ قریب رہنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گر اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور آپ دیکھیں آپ کو اسٹریس سے کس طرح نجات ملتی ہے۔ کہ بس مجھے یہ وہ ٹپس ہیں
जो अगर आप अपनी ज़िंदगियों में लागू कर लें, बड़े मामलात आपके बच जाएंगे। आखिर में एक बात कहूँगा, आखिर में अंदर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, यार अदनान आप थोड़ा डिप्रेशन का मैं शिकार हो रहा हूँ इसका। मैंने कहा ये वो तमाम चीज़ें, वर्क प्लेस के अंदर माहौल बहुत अच्छा है, एसी बिल्डिंग है, 2 वक्त की चाय मिल रही है, 1 वक्त का खाना मिल रहा है, मगर बॉस की छिड़कियाँ पड़ रही हैं, आपके बॉसेस का एटीट्यूड सही नहीं है, वो भी स्ट्रेस में लेकर आता है। मैं काम कर ख़ासकर उन इदारों के अंदर, ऐसे बड़े इदारे जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, उन बॉसों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एम्प्लॉय को एक तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको खौफ ना दें। अगर एम्प्लॉय कहीं गलती कर रहा है या एम्प्लॉय कहीं किसी मामले में इनकार कर देता है तो उससे बैठकर गुफ्तो शनीद करें, ना कि उसको नौकरी से निकालने की धमकी दें, ना कि उसको ट्रांसफ़र करने की धमकी दें। ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा ज़रिया है। हमारा अगर वर्क प्लेस में हमें अगर सुकून मिल जाए, वर्क प्लेस में अगर हमें ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड हो, तो उससे भी हम स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा था। इनको अपनी ज़िंदगियों में लागू करें और आप देखेंगे कि ये चीज़, अगर जिस वक्त आप इन चीज़ों को, टिप्स को आप आजमाएंगे, अपनाएंगे, आपके मामलात काफ़ी बेहतर होने लगेंगे। थैंक यू।